अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस हसास मौजू पे हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे मुआशरे में शादियां कम होती चली जा रही हैं। बहुत से नौजवान शादियां करने से बेजार नजर आते हैं और हम वक्त के साथ साथ ये भी देखते चले जा रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप हमारे मुआशरे में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे मखलूत जो निज़ाम तालीम है, को एजुकेशन है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सी बुराइयां जन्म लेती चली जा रही हैं। इस हसास मौजू के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे दरमियान दोनों जो शख्सियात मौजूद हैं, अपनी फील्ड्स में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करती नज़र आती हैं। उन दोनों की तरफ बढ़ने से कबल मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, हालिया एक सर्वे में ये रिपोर्ट शाया की गई है कि 90 लाख ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनकी एजेस 30 अबव हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शादी के बंधन में नहीं बंध सके। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से मुआशरे में इस तरह की चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी तो हमारी जो इखलाकियात हैं वो पस्ती की जानिब गामजन नजर आएंगी और इसके साथ साथ नौजवान बेरारवी का शिकार नजर आएंगे। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, माहिर नफ्सियात हैं आप और बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, आपको हम सुनते हैं। फतीहा अशरफ, इंतहाई मशकूर हूँ आपने इनकी कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। इन्हीं के साथ हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और हम देखते हैं कि बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती नजर आती हैं, नौजवानों को एजुकेट करती नजर आती हैं, फैसिलिटेट करती नजर आती हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नौजवानों को आप गाइड करती नजर आती हैं। तूबा शाहिद, इंतहाई मशकूर हूँ आपने वीडियो लिंक के जरिए में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बनी। फतीहा, आगाज में यहाँ से करना चाहूँगा कि आज का नौजवान शादी से बेजार क्यों दिखाई देता है? असल में आज का नौजवान जो है वो शादी से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से भाग रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि शादी जो नाम ही जिम्मेदारी का है, Right. रिस्पॉन्सिबल जो है वो कबूल नहीं करना चाहता कि बिल्कुल जिम्मेदारी आ जाएगी मुझ पे। फिर डोमेस्टिक इश्यूज देखे हैं घर वालों पे कि अगर मदर और फादर उनकी शादी अच्छी नहीं चली तो बच्चों के जहन में ये बात भी आ जाती है कि मेरी शादी भी यही होगा सब। और इसके अलावा ये भी इशू देखा जाता है कि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, जो कि एक मेन वजह है। एक्सपेक्टेशंस कैसी हाई हैं कि अगर जिससे शादी करनी है उसके पास ये सब चीज़ें होंगी तभी मैं उससे शादी करूँगा। इस तरह जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे और शादियों से जो है वो दूर भाग रहे हैं। बहुत अहम बात की आपने, और सोशल मीडिया के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो हमें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारा मुआशरा इखलाकियात के हवाले से पस्ती की जानिब गामज़न है। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या वो तमाम तर जिम्मेदार लोग जो इस मुआशरे की बागडोर संभाल चुके हैं, वो किस अंदाज में लोगों को बावर करवाएं, खासतौर पे नौजवानों को बावर करवाएं कि खानदान का जो निज़ाम है यही मैंडेटरी है? अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की या हमारे टिकटॉकर्स की, उनकी तो शादियों के बहुत ही बुरे हालात देखने को आ रहे हैं कि उनकी एक शादी अक्सर मैंने देखी थी कि रिसेंटली एक सोशल मीडिया एक्टर था, उसकी मतलब शादी जो थी वो पूरा साल चली और 2023 की बेस्ट शादी थी, लेकिन जब वो ख़त्म हुई तो इतने बुरे तरीके से कि शादियों में उनकी तकरीबात और बाकी चीज़ें इतनी हाईलाइट थी कि लोग जो है उसको ग्लैमराइज कर रहे थे कि मैं भी अपनी शादी पर यही सब करूँगा। लेकिन उनकी शादी जो है ख़त्म हुई और बाद में क्या एक दूसरे पे जो है इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये चीज़ जो है वो गलत है। और लोग भी फिर उसी चीज़ को जो है वो कर लेते हैं कि मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हमारी शादी भी इसी तरह होगी, हम लोग भी चीज़ें इसी तरह करेंगे, लेकिन वो चीज़ें गलत है क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो खुद एक धोखा है, वो तो खुद एक धोखे एक निज़ाम पे चल रही है। उनको तो खुद ही नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं। उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ वो पैसा रह गया कि पैसा कमाना है, शॉर्टकट तरीके से कमाना है, जैसे मर्जी कमाना है, पैसा कमाना है। ये लोग, इनको ये चाहिए कि अगर वो कोई चीज़ भी कर रहे हैं तो नौजवानों को पैगाम दे कि मेहनत करें, बल्कि इस तरीके से नहीं कि फैमिली व्लॉगिंग के जरिए वो पैसा कमाएं। बहुत अहम बात की आपने। इस तरह के इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में कॉमन हैं। फैमिली व्लॉगिंग का आपने यहाँ हवाला दिया। बहुत से लोग हैं जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। अब तो जो फैमिली व्लॉगिंग के सीन्स हैं वो बेडरूम तक चले गए हैं, जो कि बहुत डिलीवरी रूम्स तक बहुत ज़्यादा डेंजरस मामला है।
اور یہ تمام تر چیزیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک تذبذب پایا جاتا ہے۔ طوبیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ طوبیٰ یقیناً آپ اس حساس موضوع کے حوالے سے اکثر گفتگو کرتی نظر آتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کرتی ہیں جو معاشرے کے اندر برائی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیملی ویلاگنگ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں نوجوان، وہ انہی جیسا دکھنا چاہتے ہیں، انہی جیسا لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے تقریبات کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے لو میرجز کرنا چاہتے ہیں جس انداز میں وہ کرتے ہیں؟ تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہے، جو یہ ایک پیٹرن ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں نوجوانوں کی تربیت کے اندر کون سی ایسی کمی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں نوجوان اپناتے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، فیملی کیا ہوتی ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا فیملی ایک فائنڈنگس ہوتی ہے، رسپانسبلٹی کا نام ہے، ایک گروپ آف جو پیپل ہیں وہ کمبائن ٹوگیدر۔ فیملی کو دیکھیں ہم اس کے پرسپیکٹوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ فیملی یہ نہیں ہوتی کہ ہم جب شادی کرتے ہیں نا تو ہمارے معاشرے میں صرف دو پرسنس کی شادی نہیں ہوتی، اس میں ساری فیملیز انوالو ہوتی ہیں۔ یہاں یہ چیز غلط آ جاتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ وہ اور چیز ہے کہ لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپ کہیں کہ ڈسکشن دیکھتی تھی میں، کیونکہ جب ایک آپ ٹریننگز کروا رہے ہو اور آپ ایز انسٹرکٹر یا ایز اے سائیکالوجسٹ آپ بچوں کے ساتھ بھی جی بالکل اور بڑوں کو دیکھ رہے ہو تو آپ لرننگ کے پروسیس میں رہتے ہو۔ ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کیوں شادیاں لیٹ کر رہی ہیں بچیاں۔ اس کی ریزن ہے کہ جو مائیں پہلے سے فرسٹریٹڈ ہیں یا وہ اس چیز میں انوالو رہ چکی ہیں، وہ کہتی جو پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں ہماری بچیاں پڑھ لکھ جائیں، وہ آگے چلی جائیں، وہ گروم کریں، اور ان کے مائنڈ میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ آپ نے آگے جانا ہے، آگے جا کے آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ لائف۔ بالکل ایسا ہی وہ انڈیپینڈنٹ ایج کو گزارتے وہ 30 ایئرس تو ہو جاتے ہیں، 25۔ بہت اہم بات کی آپ نے۔ اب وہ بندی انڈیپینڈنٹ، یہ مجھے اتنی اچھی لگی۔ دیکھیے ہمارا مقصد تھا لرننگ، اب روز ایک چیز لرن کرتے، ہر چیز میں چینجز آ رہی ہوتی۔ آپ پرانا زمانہ نہ دیکھیں، آپ نئے زمانے میں دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو نئے پرسپیکٹو سے دیکھیں۔ Why we follow the old rules؟ دیکھیں ہمارا بچہ پرانے طریقے سے نہیں چلے گا۔ اب انہوں نے ایک سرکل چلا دیا کہ آپ نے ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈیپینڈنسی ان کے مائنڈ میں آ گئی ہے۔ اب وہ اپنی بیٹیوں کو بھی ویسے ہی گروم کر رہی ہیں۔ اب وہ انڈیپینڈنٹ لائف ایسے حاصل نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں آج کی مائیں اچھی مائیں نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ آج کی مائیں ہر چیز سے، آج کی مائیں جاب بھی کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، ہر چیز کو مینج کر رہی ہیں۔ اس لیے دیکھیں کچھ لوگ، دیکھیں ہم لوگوں نے سارے پرسپیکٹو کو ون بائی ون دے کے چلنا ہے کہ ایسا سینیریو کیوں بن رہا ہے، کیونکہ انڈیپینڈنسی آ گئی ہے۔ یہ جو انڈیپینڈنسی کا ورڈ ہے ہم لوگوں نے غلط طریقے سے یوز کیا۔ اس چیز کو ہم نے صحیح طریقے سے کہ انڈیپینڈنسی کیا ہوتی ہے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یو آر انڈیپینڈنٹ، آپ سیٹ پہ بیٹھے، یو آر انڈیپینڈنٹ مین، اوکے فائن، آئی ایم انڈیپینڈنٹ، بٹ ہاؤ؟ آپ کو کیا چیز انڈیپینڈنٹ کرتی ہے اگلے سے؟ آپ کی عادات، آپ کے بیہیویئر، آپ کی اوور آل پرسنالٹی آپ کو انڈیپینڈنٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر؟ تو ہمارے ہاں انڈیپینڈنسی کا کیا کانسیپٹ دیا جاتا ہے؟ واٹ از انڈیپینڈنسی؟ آپ بتائیں۔ انڈیپینڈنسی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جاب کر لی ہے، ہمارے ہاں یہی انڈیپینڈنسی دی جاتی ہے کہ جاب کر لی ہے تو وہ ایک مطلب ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ صحیح، آپ نے بہت اہم یہاں پہ نقطہ ریز کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر انڈیپینڈنسی کو غلط رنگ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان جب خود ڈیسیجنس لینا شروع کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے حوالے سے تو غلط ڈیسیجنس لیتے ہیں، کیونکہ ان ڈیسیجنس کے اندر وہ رائے نہیں لیتے اپنے تمام پیرنٹس کی، اپنے تمام جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ان کی جب رائے اس کے اندر شامل نہیں ہوگی تو یقیناً ایسا انڈیویجول اچھا فیصلہ کرنے میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ فتیحہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فتیحہ، یقیناً شادی ایک سماجی ضرورت ہے،
آج کے دور میں یہ ایک مہنگا پروجیکٹ بنتی جا رہی ہے, وجوہات کیا ہے؟ اگر بات کریں تو اس کو مہنگا ہم لوگوں نے خود بنایا ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے. ایکسپیکٹیشنس کیسے کہ اگر کوئی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اتنی ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ لڑکے کی اتنی سیلری ہو, یہاں پہ گھر ہو اور مہنگا گھر ہو, اور اس کی فیملی میں یہ لوگ ہوں کہ چھوٹی فیملی ہو. اب ایک لڑکی میرے پاس آتی تھی سیشنز لینے, اس کی مطلب شادی نہیں ہو رہی تھی, تو ایٹ دی اینڈ جو ہے نا کچھ منتھ کے بعد اس کی شادی ہو گئی, تو اس کا فائنل سیشن تھا. تو میں نے اس سے پوچھا فیملی میں کون کون ہے, تو کہتی بہت اچھی فیملی ہے اور سب سے امپورٹنٹ لڑکے کی ماں نہیں ہے. تو میں نے کہا لڑکے کی ماں نہیں ہے, اس لڑکے سے بھی پوچھ کے دیکھو جس کی ماں نہیں ہے. کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ بہت عجیب یہ ایک مینٹلٹی ہے کہ اگر آپ کی ساس نہیں ہے تو جو شادی کرنے کے لیے فیمیلز ہیں وہ اس حوالے سے خوش نظر آتی ہیں. حالانکہ سینئرز کا لائف میں ہونا بہت مینڈیٹری ہوا کرتا ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ہر ساس ہی ڈینجرس ہوتی ہے. ہم کچھ ساسوں کے واقعات یا کچھ ساسوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈراماز میں ہمیں جو دکھائی جاتی ہیں تو ہماری ساس کے حوالے سے وہی مینٹلٹی بن جاتی ہے, لیکن ایکچوئل میں وہ ساس آپ کے ہسبینڈ کی ماں ہے, تو وہ کس انداز میں غلط ٹریٹ کر سکتی ہے آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر غلط پینیٹریٹ کرتی چلی جا رہی ہیں. فتیحہ, یقیناً بہت سے نوجوان اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہیں اور آپ کی پریزنس کی وجہ سے بہت سے نوجوان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ فیمیل بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور تمام تر چیزوں کے حوالے سے ڈسکشنز بھی کرتی نظر آتی ہیں, تمام تر حقائق پہ مبنی جو معاملات ہیں ان کو بھی بخوبی جانتی ہیں. تو آپ نے اگر شادی کرنا ہو تو لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسپانسبل ہو. اگر وہ رسپانسبل ہے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے, تو یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے وہ شادی سے بھاگتا ہے. سیکنڈ جو ہے وہ رسپیکٹیبل ہو, کہ رسپیکٹ کرنا جانتا ہو. رسپیکٹ ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے, کرو گے تو ملے گی. یہ نہیں ہے کہ ایک پرسن آپ کی کر رہا اور آپ جو ہے اس سے بالکل ہی بیزار ہو رہے ہو. یہ چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. پھر دیکھا جاتا ہے اس کی تربیت کیسے کی ہے. ایک بہترین عورت جو ہے وہ ہی اچھے شخص کی جو ہے وہ تربیت کر سکتی ہے. باقی یہی چیزیں, پیسہ اور باقی چیزیں تو آنی جانی ہے, وہ تو آپ کی قسمت کی بات ہے. آپ خود بھی مل کے کما سکتے ہو, آپ کے بچوں کے نصیب سے بھی ہوتا ہے. وہ تو اللہ پاک نے خود وعدہ کیا ہے کہ میں رزق جو ہے وہ ہر شخص کو دوں گا. بے شک وہ پرندوں کو بھی دیتا ہے, ہر چیز کو دیتا ہے, چونٹی کو بھی دیتا ہے, تو انسانوں کو کیوں نہیں. بہت اہم آپ نے نقطہ ریز کیا, اور رزق کے حوالے سے یقیناً رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے. فتیحہ, خود آپ نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ رسپانسبل ہونا چاہیے, بالکل چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو اور رسپیکٹ دینے والا ہو. تو یہ چیزوں کو کیسے جج کیا جائے گا؟ لیٹس سپوز آج کل معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیمیل ہے, وہ بوائے فرینڈ بناتی ہے, جو کہ کامن چیزیں ہیں. یہ بوائے فرینڈ بنانے کے بعد لیونگ ریلیشن شپ بہت کامن ہے. کچھ ایئرس جو ہے وہ اس طریقے سے چلتے رہتے ہیں, وہ 3 4 5 ایئرس. اب وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے کہ وہ رسپانسبل ہے کہ نہیں, یہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ میں رسپیکٹ دے رہا ہے کہ نہیں, یہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے. تو آفٹر 6 or 7 ایئرس کے بعد یا تو وہ لڑکی اس کو دھوکہ دے جاتی ہے, وہ لڑکا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ان دونوں سینیریوز کی چیزیں موجود ہیں. بہت ریئر کیسز ہیں کہ جو اس طرح کے ریلیشنز ہیں وہ شادی کے بندھن میں آگے جا کے بند جائیں. اس طرح کے بہت کامن ایگزامپلز اس طرح کی نہیں ملتی, بہت ریئر ایگزامپلز ہمیں ملتی ہیں. بالکل. تو اب ایک لڑکی جیسے آپ ہیں, آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جس پرسن نے آپ شادی کرنی ہے وہ رسپانسبل بھی ہو, ذمہ دار شہری بھی ہو, اور ساتھ ساتھ میں رسپیکٹ دینے والا بھی ہو. کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جیسے کہ اگر اس کی عادتوں کی بات کریں تو وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا, ریا پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے. جب تک آپ کسی کے ساتھ 24/7 نہیں رہتے, وہ آپ کو نہیں پتا کہ کوئی شخص کیسے ہے. آپ کسی سے 2 گھنٹے مل لو, 4 گھنٹے مل لو, وہ اچھے طریقے سے ہی ملے گا. ایسا ہی ہے نا, جب تک آپ اس کے ساتھ رہیں گے نہیں, آپ کو نہیں پتا لگے گا وہ کیسا ہے. کیا شادی کے پہلے اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو غلط ہے. یہ تو لیونگ ریلیشن ہے. اس کی فیملی سے اس کے ساتھ بیٹھیں. جیسے ہمارے اسلام نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں, بیٹھیں, دیکھیں وہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے آپ کی غصے کی بات پہ, آپ کی اچھی باتوں پہ, اس کی فیملی کیسی ہے, اس کے ارد گرد کے لوگوں سے بات کریں. باقی آپ کی پھر قسمت ہے, سمجھ رہے ہیں نا, باقی آپ کی قسمت ہے. اس کا پریزنٹ جو ہے وہ کیسا ہے, اس کا جاب کا سینیریو کیا ہے, جاب پہ اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے, یہ ساری چیزوں سے ہی پتہ لگتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یقیناً جو فتیحہ نے یہاں بات کی, پریکٹیکلی یہ
امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اکیلے ایز اے انڈیویجول ان تمام تر چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں. آپ کو یقیناً سپورٹ چاہیے آپ کے پیرنٹس کی, آپ کے نیبرس کی, آپ کے فیملی ممبرس کی. وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے تمام تر چیزوں کو جب چیک آؤٹ کریں گے تو یقیناً جو نتائج ہیں جب ان کو آپ ایک اچھے انداز میں مینیجڈ انداز میں تحریر کریں گے تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ ادھر آپ جہاں پہ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کے معاملات ہیں جو شادی کے بعد یقیناً آپ کے سامنے عیاں ہو سکتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کو جاننا بہت مینڈیٹری ہے. طوبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. طوبہ یقیناً آپ کا ایک انداز ہے, بہت خوبصورت یہ انداز ہے کہ آپ نوجوانوں کو شادی کے حوالے سے قائل کرتی نظر آتی ہیں, ماہر نفسیات ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ بہت سے ینگسٹرز کو یقیناً ڈیلی بیسس پہ ڈیل کرتی ہیں, ان کے پرابلمز کو ڈسکس کرتی ہیں, تو آج کے نوجوان کا اس حوالے سے سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جس طرح یہ ہے جو سائیکالوجسٹ ہیں, شی از انمیرڈ, اور ہر لڑکی کی ایک نہ ایک پرائیورٹیز ہوتی ہیں اور وہ ایک ہونی بھی چاہیے. دیکھیں آپ اپنے مائنڈ میں ایک دوسرا لڑکے امیج بناتے ہیں تو وائی ناٹ گرلس. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز اصل پتہ کیا ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی ہوں, اس سے ڈسٹربنس ہو گئی تھی کہ جو شادیاں ہو رہی ہیں نا وہ ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہو رہی, فیملیز انوالو. بہت اہم پہلی بات ہے کہ یہ آپ کو چاہے آپ لو میرج کرو, ٹھیک ہے, چاہے آپ ارینج میرج کرو, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی کمیونیکیشن لیول بہت ضروری ہے. اور پہلے جو باتیں کرنے سے نا آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس بندے اور اس بندی کا کچھ پتا نہیں چلتا. ٹھیک ہے, آج کل کس طرح لڑکوں کے آپ کے ایک ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں تو لڑکوں کے بھی ایک خاص ایٹیچیوڈ ہے اور لڑکیوں کے بھی ہے. آج کل کی لڑکیوں کی بھی بڑے مطلب ہے کہ ان کی نباہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ چیز, ٹھیک ہے, ایز مائی پوائنٹ آف ویو کہ اگر آپ کے ایسا میرج ایکسپیرئنس دیکھا جائے کہ لڑکی کو ایک سائڈ پہ, چاہے آپ امریکہ چلے جاؤ, ان اینی کنٹری, لڑکی کو تھوڑا تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہمارے اندر پیشنس ختم ہو گئے دونوں سائڈ سے. دیکھیے شادی کی صرف لو سائڈ پہ رہ جاتا ہے. لو, اچھا ایک بہت مزے کی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم لو کیا سمجھتے ہیں, آئی لو یو کہنا, مجھے تم سے محبت, اٹس ناٹ لو. اچھا میں کہتی ہوں کہ ایک میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, ہم کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے, ایک عورت کہتی ہے میرا میاں مجھے نہیں کہتا کہ ایک عورت پاس ہے, آئینہ کہتی ہے مجھے محبت کا اظہار نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, آفس جا رہا ہے, گھر کو دیکھ رہا ہے, آپ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے, وہ کیا ہے؟ ہر وقت ایکسپریشن نہیں ہوتے, وہ ڈفرنٹ. دیکھیے سینیریوز ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ بچے ہوتے ہیں آپ چھوٹے, ایز اے چائلڈ سائیکالوجسٹ بات کریں تو آپ کرال کرتے ہو, پھر آپ کھڑے ہونا سیکھتے ہو, ٹھیک ہے, پھر آپ چلتے ہو. دیر از اے ڈفرنٹ اسٹیجز. جب ان کی شادی ہوتی ہے شروع کے دن آپ اچھی گزارو, لیکن ان کو انجوائے کرنے دیں, فیملی نہ بیچ میں پڑے. میں اس چیز کو نہیں مانتی, ٹھیک ہے. اور جہاں تک ساس کا تعلق ہے, میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں, وہ بھی ایک عورت ہے. بے شک. ایک جو اگر ہم داماد کو الٹا کریں تو داماد ہی بنتا ہے, ساس کو الٹا کریں تو ساس ہی بنتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ ایک گہری جیسی بات ہے, ہیومرس بات ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. لیکن میں یہ ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ ایک کنیکشن میں یا ایک شادی کے بندھن میں آپ بندھ گئے ہیں تو آپ اس چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ, آپ کو لڑکے کو خاص طور پہ اگر آپ کو پتا ہے آپ نے شادی کرنی ہے, آپ کو سب سے پہلے ایک رسپانسبلٹی کا جیسے انہوں نے ورڈ یوز کیا وہ ہونی چاہیے لڑکی میں اور لڑکے میں. پہلی اسٹیج آ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی, ان کو انڈرسٹینڈنگ کی اسٹیج پہ لانا چاہیے فیس پہ. اس کے بعد ہر وقت ایکسپیکٹیشنس نہ رکھیں. محبت کا اظہار, محبت کیا ہے, ایک دوسرے کی کیئر کرنا. آپ کو وہ بازار سے چیزیں لا کے دے رہا ہے تو وہ کیئر ہی کر رہا ہے نا. چل لڑکے بھی میں کہتی ہوں تھوڑا سا
لڑکیوں کو آج کل ذرا کام ڈاؤن ایٹیٹیوڈ کرنا چاہیے ایز اے گرل ایز اے وومن. آپ کو ذرا کام ڈاؤن, کیونکہ پتہ ہے آج کل جابس بہت ٹف ہو گئی ہیں. بہت اہم بات کی ہمارے درمیان فتیحہ موجود ہیں, اور آپ کی بات کے اندر یقیناً ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مردوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور عورتوں کی ایکسپیکٹیشنز تو یقیناً کبھی کم ہو نہیں سکتی. تو یقیناً اس حوالے سے بھی مردوں کو ہی قربانی دینا ہوگی, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو نیچے لے کے آنا ہوگا, تاکہ جو شادی کے معاملات ہیں ان کو بہترین انداز میں گامزن رکھا جا سکے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو معاشی استحکام کی جنگ نے مرد کو یقیناً چکنا چور کر دیا ہے, اور دوسری جانب جب وہ گھر آتا ہے تو گھر آ کے بیوی کی باتیں سنتا ہے, تو وہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو ناقابل بیاں ہے. تو مردوں کے حقوق کے حوالے سے اکثر ہم بات کرتے ہیں, جو کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر بات نہیں کی جا رہی ہوتی, لیکن ان مردوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے کرتے دونوں ہی فیمیلز آج مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں. فیمیلز کی آپ نمائندگی کرتے ہیں, اور دونوں ہی نے یہاں پہ ذکر کیا کہ جو فیمیلز ہیں وہ بہت سے پرابلمز میں اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ایک لفظ تک نہیں کہتی. یہ بات سچ ہے یا جھوٹ, اس کا فیصلہ یقیناً عوام خود کرے گی. لیکن پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, خاص طور پہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوبز انڈسٹری کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسی پرسنالٹی جن کے حوالے سے پوری شوبز کے اندر ان کو جانا جاتا ہے, اور بہت سے ان کو فالوورز ہیں. ان کا حالیہ ایک بیان سامنے آتا ہے کہ آج کل لیونگ ریلیشن شپس بہت کامن ہیں. ایک مرد شادی نہیں کرتا اور عورت بھی شادی کرنا نہیں چاہتی, کچھ سال اسی انداز میں فرینڈ شپ میں وہ گزارتے ہیں, اور آفٹر کچھ ایئرس کے بعد پھر وہ وہاں سے بریک اپ کر لیتے ہیں اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں, اور شادی تک نوبت ہی نہیں آتی. تو یہ شوبز ہی میں نہیں, پہلے یہ چیزیں شوبز انڈسٹری کے اندر ہمیں نظر آیا کرتی تھی. اب چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہے, یہ تمام تر چیزیں ہمیں کامن نظر آتی ہیں, اسکولز کے اندر, کالجز کے اندر, پھر ہم یونیورسٹیز میں کامن یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں کے بہت سے انسیڈنٹس ہیں اس طرح کی تمام تر چیزوں کے حوالے سے رپورٹ ہوتے ہیں. تو اب کیا سمجھتی ہیں یہ جو ایک معاملہ ہے کہ ہم اپنے انداز زندگی کو یورپین انداز میں لے کے آنا چاہتے ہیں, اور یورپینز جیسا لائف سٹائل اپنانا چاہتے ہیں, اور یورپینز کے سے ہم بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں, اس کے ایک نوجوان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اچھا بات کریں تو واقعی آج کل کی نسل جو ہے نا وہ لیونگ ریلیشن شپ کافی زیادہ کامن ہو گئے ہیں. یونیورسٹیز کی بات ہو تو یونیورسٹیز یا کالجز میں بھی یہ چیزیں کافی زیادہ کامن ہیں, اور اب کہیں نہ کہیں شاید لوگوں میں ایکسیپٹنس آ گئی ہے, یا بچوں میں اس بات کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جس کا ریلیشن شپ نہیں ہے وہ تو پتہ نہیں مطلب کول نہیں لگتا. مطلب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جب بھی کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں نا ان کا یہی ہوتا ہے کہ پہلے میرا ریلیشن شپ نہیں تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے تم اچھے نہیں ہو, تم کول نہیں ہو, تمہارے ساتھ کوئی سیٹ نہیں ہے. تو کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے مجھے ریلیشن شپ میں آنا پڑا, اور جب میں ریلیشن شپ میں آیا تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سیریس ہو گیا, اور وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی کہ یہ تو بس ٹائم پاس کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پہ کون ہے, بس یونیورسٹی کے سال پورے کرو اور چلے جاؤ. تو یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں پھر یہی ہوتی ہے کہ بس ریلیشن شپ رکھنا ہے, جاب کرنی ہے, کیریئر سیٹ کرنا ہے, لیکن شادی نہیں کرنی. شادی نہیں کرنی تو پھر کرنا کیا ہے, دنیا گھومنی ہے. اگر میں شادی کر لوں گا تو میں لڑکیوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہوں, ختم ہو جائے گی. حالانکہ آپ دیکھیں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو شادی کے بعد بھی جو ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے, اپنی فیملی کے ساتھ مل کے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں. شادی آپ کی انڈیپینڈنسی کو کبھی ختم نہیں کرتی, بلکہ اس سے تو پرسن جو ہے وہ مزید گرو کرتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا پارٹنر کیسا ہے. اور لیونگ ریلیشن شپ کی کامن ہونے کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شادی سے پہلے مل رہی ہے, تو شادی تک پھر لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو پہلے ہی ہیں, پہلے ہی دیکھ لیا تو باقی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. بہت اہم آپ نے بات کی لیونگ ریلیشن شپ کے حوالے سے, جو کہ بہت حساس موضوع ہے, اور یقیناً حیران ہوتا ہوں میں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کیوں کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں. طوبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق کی شرح نوجوانوں کو اس ڈر میں مبتلا کرتی ہے کہ اگر ہم شادی کر بھی لیں گے تو وہ یقیناً طلاق کی جانب جائے گی, طلاق ہی ہونا ہے تو پھر شادی کرنا ہی کیوں؟ جہاں تک ڈائیورسز کا تعلق ہے, ڈائیورسز واقعی ایک بہت زیادہ ہائی ریٹس پہ جا رہی ہیں, اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. رائٹ. کہ ایک جو پیشنس ہوتا ہے نا, پیشنس ختم ہو گیا ہمارے جو آپ کہیں کہ کپلس میں, آپس کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک لیول کا پیشنس ہوتا ہے.
پہلے کیوں نہیں یہ چیز ہوتی تھی؟ آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی تھی؟ تو عورتیں وہ اسٹریس کو برداشت کرتی رہتی تھی ہر لیول پہ. ایسا ہی ہے. ہر لیول پہ تو ایک اسٹریس جو حالانکہ ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے تھے. پہلے آپ دیکھیں کہ 9 یا 10 یا 12 ایک لمٹ میں بچے ہوتے تھے, لیکن ان کے ساتھ بھی چلے جا رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی فیملی کو لے کے آگے چلے جا رہی ہیں. اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ چیزوں کی جو پرابلمس نہیں تھی. آج کے بچوں کی دیکھیے ڈائیورسز کی وجہ یہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ پہلی وجہ پیشنس نہیں. اگر ایک بندہ بول رہا ہے ایک بندے کو چپ کر جانا چاہیے. دیکھیے ایک پارٹنر اگر دوسرا پارٹنر بہت زیادہ شاؤٹ کرے تو ایک کو مے بی ڈیو ٹو سم ریزن آپ کی سائیکولوجیکل کانسیپٹ سے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ بندہ تھکا ہارا آیا ہے, یا وہ بندی بھی کام کر کر کے بھی بس, اور عورتیں زیادہ فرسٹریٹڈ ہو گئی ہیں گھروں میں رہ کے, اسٹریسفل ہو گئی ہیں. اور دیکھیے عورتیں, اچھا جہاں تک ساسوں کی میں بات, 1 منٹ یہ چیز میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گی. ساسوں کا ایک امیج بنا ہوئے, نندوں کا امیج بنا ہوا, تو یہ عورتیں ہی ہیں نا, ہم بھی تو عورتیں ہی ہیں. عورتیں ہی عورتوں کے خلاف ہیں. دیکھیے آپ نے جتنے قتل دیکھ رہے ہیں, جتنے مرڈرز دیکھ رہے, کیا ہے ہم کہتے ہیں ایسے مرد سے شادی کریں جو یتیم ہو. پھر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ تو یتیم ہو, نہ جس کی ماں ہو, نہ جس کا باپ ہو, نہ بہن بھائی. اگر آپ کو تھوڑا سا ٹالرنس بلڈ اپ کرنا ہے اس چیز کے لیے, ٹالرنس بہت ضروری ہے, پیشنس بہت ضروری ہے, ساس کی انڈرسٹینڈنگ. نو ڈاؤٹ آج کل ایک نیا کانسیپٹ آیا ہوا ہے, نو ڈاؤٹ اسلام نے کہا ہے کہ آپ اپنی میاں کی خدمت کرو, لیکن بڑوں کی عزت تو کرو. یہ تو ٹھیک ہے کھانا انہیں نہ بنا کے دو, جب گھر میں کھانا بن رہا ہے تو سارے کھائیں گے. ایک کانسیپٹ ایک نیا دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا میں کانسیپٹ چل پڑتا ہے, آپ جو کام کر رہے ہو آپ اپنے لیے کرو, آپ اپنی ساس کے لیے کیوں اس کا کپڑا بھی دھو رہے ہو یا کھانا بنا رہے ہو. جب آپ فیملی کا پارٹ بنتے ہو تو فیملی کی طرح رہو. دیکھیے آپ بھی تو ایک عورت ہو, آپ بھی عورت کے ساتھ ہی ایسا ٹریٹ کر رہے ہو. وہ عورت پتہ نہیں کس فرسٹریشن سے آپ کو ٹریٹ کر رہی ہے, وہ بھی اسی فرسٹریشن سے گزری ہے, آپ اپنی فرسٹریشن اس پہ نکال رہے ہیں. کل کو آپ کی بیٹی بھی پھر اسی ساری کرائسس سے, وہ ایک سرکل چلتا جا رہا ہے. ہم کہیں پہ اسٹاپ نہیں لگا رہے, ہمارا کہیں اسٹاپ نہیں ہو رہا اس سرکل کا. بالکل آپ یہاں پہ درست فرمایا آپ نے. میں جاننا چاہوں گا لیونگ ریلیشن شپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ان چیزوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے آپ دیکھیے ہم جو لڑکیاں ہیں ایز اے وومن, سے یہ انمیرڈ ہیں, میرڈ ہیں عورتیں, یا جو جیسے آپ ہیں عورتیں, جو آدمی ہیں لڑکے ہیں, آپ کو گھر میں سکون نہیں مل رہا. ان کو گھر میں ایک زون, ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ نہیں مل رہی. وہ اپنی دنیا باہر جا کے تلاش کرتے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سیفٹی زون دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, ایک نشے کا عادی ہے نا, ایک نشے کا عادی بنتا ہے نا, جو بہت زیادہ نشے ہو جائے گا اور اس کو گھر والے روکیں گے تو وہ وہیں جائے گا جہاں اس کو پلیئر مل رہا ہے, وہ نشے والی سوسائٹی میں جائے گا. ٹھیک ہے, آج کل کی جو ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں وہ اس سے زیادہ پرولونگ کر گئی ہیں. صرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تعلق نہیں رہا, ہم اس سے زیادہ آگے فزیکل ریلیشن شپس میں آگے بہت زیادہ بڑھے. تو فزیکل ریلیشن شپ آگے بڑھ کے پھر ایک وقت بھی دیکھیے شادی کیوں ہوتی ہے, جسٹ آپ کی فیملی کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں مائنڈ میں فیملی بڑھانے کے لیے ہوتی ہے نا, جو اسلامک کانسیپٹ ہے, آپ نے جلدی شادی کر دی فیملی بڑھانے کے لیے کورس کر دی. اب اس کو مینٹین رکھنا, سارا کچھ کرنا, ارد گرد کے ماحول اور وہ ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرنا. ٹھیک ہے, اب بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کانسیپٹ میں صرف ہم ان میرڈ کو نہ کہیں, میرڈ بھی جا رہے ہیں, عورتیں بھی اس چیز میں انوالو ہو رہی ہیں. ان کے گھر میں ان کو اسٹریسفل انوائرمنٹ مل رہا ہے, وہ مردوں کی طرف جا رہے ہیں. مرد اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ گھر میں آتے ہیں, چک چک ہوتی ہے, وہ باہر عورتوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک فرسٹریٹڈ سا انوائرمنٹ ہے, ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو بیلنس کرنا ہے. اب بچے کیوں بھاگ رہے ہیں, ماں باپ دونوں لڑ رہے ہیں, وہ باہر ایک سیفٹی زون, ایک لڑکی جو ہے باپ ہر وقت ڈانٹتا ہے اور ہر وقت ایک فس کریٹ رکھتا ہے اور گھر میں اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے, وہ باہر
कोई भी मर्द देख लेगी, जो एकदम एक उम्र होती है, वो अपने पास कहेगा कि मैं तुम्हें सारी चीजें कंफर्ट प्रोवाइड करूंगा, पैसा हर चीज, और उसको अलग तरीके से यूज भी करता है, उसको कंफर्ट देता है, बॉयफ्रेंड, ये जो भी नाम देते, वट एवर, शुगर डैडी, बॉयफ्रेंड, जो भी आजकल के कहते हैं ना, वो जो नॉर्म्स के मुताबिक हम बहुत आगे चले गए हम लोग, तो आप देखिए वो उस चीज में अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहे हैं। अब वहां पे वो सेफ्टी जोन तलाश कर रही है लड़की, उसको वहां पे सेफ जोन मिल रहा है, यार मेरे घर में मुझे प्यार नहीं मिल रहा, ये बंदा मुझे प्यार दे रहा है। अब एक औरत ये है, तमाम तर चीजें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर वो कॉमन अब होती उसकी चली जा रही तलाश हैं। में आगे जाती है। बहुत इस अहम वजह से नुक्ता बताया यकीनन तुबा आपने, और ये तमाम तर चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि हमारा मुआशरा एक तसब्सुब का शिकार है। यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप्स कॉमन होते चले जा रहे हैं, और जो मैरिड कपल हैं वो भी न्यू रिलेशनशिप्स की तलाश में नजर आते हैं। और देख लें आप, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जितने मर्डर केसेस आपको मिलते हैं, वहाँ पे मैरिड फीमेल होती है जो किसी और से शादी करने के चक्कर में अपने बच्चों को भी कत्ल करवा देती है और अपने हस्बैंड को भी कत्ल करवा देती है, और कत्ल करवाने से पहले वो ये भूल जाती है कि मुझे इसके बाद जेल जाना होगा, और उसके बाद दोनों खानदान टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। नुकसान किसका होता है? उन मासूम बच्चों का जिनको जन्म दिया गया था। उन बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उन बच्चों की तरबियत करने वाला कोई नजर नहीं आता, उन बच्चों को दारुल अमान तक ले जाया जाता है और वहां जाके वो अपनी कसम पुरसी की हालत की जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। ये एक एग्जाम्पल नहीं, लाखों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मुआशरे के अंदर हर दूसरे दिन मिलती नजर आती हैं। इसके बावजूद हम मेंटली तौर पे इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार नहीं हैं, और मुआशरे का ये तजब्जुब खत्म करने के हवाले से एज अ इंडिविजुअल हमारी जो काविशें हैं वो यकीनन जीरो हैं। इस वजह से नताइज हम तक नहीं पहुंच पाते। फतिहा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन तमाम तर चीजों से निकलने के लिए बुनियादी तौर पे कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो पेरेंट्स एक मर्द में देखें और अपनी बेटी का निकाह उसके साथ करने के लिए बेटी को कायल कर सकें? अच्छा, जैसे हम बात करते हैं मर्दों की, तो मर्द के बारे में मैंने यही बताया ना कि फैमिली, एक अच्छी फैमिली हो, हाँ, रिस्पॉन्सिबल हो। और इसके अलावा ये भी है कि मर्द के अलावा औरत भी ये भी देखा जाइए कि लड़की जो है जिससे वो शादी करना चाह रहा है वो कैसी है, क्योंकि आजकल के जो फीमेल हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और जुबान दराज भी हैं। वो भी कहती हैं कि हम क्यों काम करें, हम क्यों ऐसा करें, छोटी सी छोटी बात वो बर्दाश्त नहीं होती। के सवालात हैं, ये पैदा उस वक्त होते हैं जब मुआशी तौर पे औरत इस्तेहकाम हासिल कर लेती है और औरत मैक्सिमम अवेयरनेस हासिल कर लेती है। हल्का सा राइट उसको नहीं मिलता, फौरी तौर पे वो उसके हवाले से कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन दायर कर देती है। ऐसा ही है, बिल्कुल। पहले जो थी, अगर कुछ भी झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, औरतों जो थे वो अपने घर में जाती थी। अब कहाँ जाती हैं? अब अदालतें जाती हैं। इस हद तक जो है वो अवेयरनेस आ गई है कि कहती हैं कि क्यों खत्म करना है, कि क्यों इसके साथ में रहूं, जहां मैंने इसके साथ 5 साल गुजारने हैं वहां मैं अभी खत्म करके अपनी जिंदगी सुकून में, कि बर्दाश्त नहीं करती। बर्दाश्त जो है, अगर कोई रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो मैं यही कहूंगी कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से हो रहा है। मर्द भी बर्दाश्त कर रहा है और औरत भी कर रही है, ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से हो रहा है। अगर कोई भी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली चल रही है, तो वो दोनों तरफ से ही हो रहा है, कभी भी एक तरफ से जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। बहुत अहम बात की आपने, और हमारी अदालतों के अंदर रश नजर आता है, खुला के केसेस दायर किए जाते हैं, और वकला ने भी यहाँ पे हैरान कुन एक अंदाज अपना रखा है कि एक केस स्टडी है। और आमतौर पे यूँ होता है कि जैसे किसी ने भी खुला दायर करनी है तो वकील से जब रब्ता किया जाता है तो बिल्ड इन पहले से फॉर्मेट्स मौजूद होते हैं, वही एप्लीकेशन को कॉपी किया जाता है, नेम चेंज करके दायर कर दी जाती है। हालांकि एक्चुअल में देखा नहीं जाता कि हम जो खुला का केस दायर करने जा रहे हैं उसके अंदर जो औरत हैं उनको मसाइल है कौन से, जो मसाइल दरपेश हैं। सालसी कौंसल में जब ये मामला जाता है वहां पे जो फॉर्मेट दिया जाता है वो था ही नहीं, मैटर ही नहीं था, जिसकी वजह से औरत खुला लेने जा रही है। उसका मैटर सुने बगैर, चीजों को किए बगैर, एक्चुअल में जो रीजंस हैं वो जाने बगैर हम जब केस ही गलत दायर करेंगे, यकीनी की बात है उसके ऊपर जब सालसी जो अदालतें हैं वो भी अच्छे अंदाज में काम नहीं कर पाएंगी। तो इसके अंदर जो मिस्टेक है वो सबसे बड़ी किसकी है? वकील की है, कि जिसने अपनी आसानी के लिए जो बिल्ड इन फॉर्मेट्स हैं उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए खुला का केस दायर किया, और चीज़ें जो है वो आगे चलती चली जाती हैं। प्रोग्राम का दौरान अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है। तूबा, लास्ट में कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए आप देना चाहें?
میں یہ دینا چاہوں گی, دیکھیے بیلنسڈ ہونا چاہیے. جس طرح تراسو ہوتا ہے نا, اب بیلنس رکھیے نا ہر ریلیشن شپ میں. اور دیکھیے وہ ایک پریکٹیکلی یہ کہنے کی بات ہے, لیکن جب آپ ایک پریکٹیکلی چیز میں ہوتے ہو تب آپ کو پتا چلتا ہے. لیکن اب پھر بھی ایز اے وومن اور ایز اے مین اور ایز اے فیملی ممبرس, اگر آپ سارے لوگ بیلنس رکھیں نا, ایک لڑکی نئی نئی گھر میں آئی ہے, آپ اس کو تھوڑا ٹائم دو, کپل کو تھوڑا ٹائم دو انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اس کے بعد ذمہ داری ہے تو آہستہ آہستہ اسے سمجھنی ہے کہ لڑکیوں کو یہ سمجھا کے کائنڈلی نہ بھیجیں کہ آپ نے صرف اپنی میاں کے ہی کپڑے دھونے یا وہ ٹپیکل یا میاں کا ہی کھانا بنانا ہے. تو ساس کو اگر آپ نے ایک پلیٹ دے بھی دی ہے تو وہ گناہ کر دی ہے. یہ گناہ ٹھیک ہے, لیکن وہ اسلامک پرسپیکٹو, اسلام تو بہت کچھ کہتا ہے. اسلام کی طرف جائیں تو اسلام تو بہت کچھ کہتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے ہر پرسپیکٹو کو غلط طریقے سے لیا ہوا ہے. تو یہی ساری ینگ جنریشن سے کائنڈلی گزارش ہے کہ پلیز پیشنس سے کام لیں اگر اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اس میں سب سے زیادہ عورت کی پیشنس ہے. آپ نے دیکھیے آج مدرس ڈے ہے نا, سیکریفائسز جو ہوتے ہیں نا وہ عورت کرتی ہے. عورت کی سیکریفائس سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اس کو ماں کا درجہ دیا گیا. یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں, یہاں اگر عورت کر لیتی ہے, سیکریفائس کر لیتی ہے, اگر ایک عورت سیکریفائس اور اس کی ایک سٹیج پر آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے میں, اسٹرانگ ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے. ایک وقت میں اس سے کوئی نہ کوئی پہچان ہی لیتا ہے, کوئی نہ کوئی ایک اپنا مقام بنا لیتا ہے. ہر وقت جا کے اگر وہ ماں کے پاس بیٹھی رہے گی یا وہ کہیں اور جاتی رہے گی تو اس کو اس گھر میں ایک اسٹینڈرڈ یا ایک مقام نہیں بنے. تھوڑی سی باتیں برداشت, کچھ منوا لو اور کچھ مان لو. دیکھیے یہ رول ہے. اور کچھ آدمیوں کو بھی آج کل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی دونوں طرف سے شو ہو رہی ہے. اگر ایک بندہ, میں وہی بات ہمیشہ کرتی ہوں, اگر ایک بندہ بہت زیادہ ہائپر ہو رہا ہے تو پلیز اب کام ڈاؤن کرتے ہیں. اور اگر عورت جہاں پہ پھنسی ہو رہی ہے, عورت بھی ہو سکتی ہے, تو مرد کا پھر ریلیشن ایسے ہی آپ کو اسٹیبل ہو سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کی جنریشن جین زی اور الفا جو آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایک وہ فسادی قسم کی آ رہی ہے جنریشن, جو پیشنس نہیں ہے. تو آپ میں پیشنس, ٹالرنس, انڈرسٹینڈنگ اور کمیونیکیشن ضرور رکھیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, میں یہ جنریشن کو کہوں گی کہ اپنے پارٹنر سے کمیونیکیشن ضرور بلڈ اپ رکھیں. اگر آپ کمیونیکیشن نہیں رکھیں گے, چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے, تو آپ کی وہ چیز انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کبھی بھی. انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کچھ بھی نہیں ہوتی. شادی ہے, نبھانی ہے, اور آپ کو لے کے چلنا ہے, ایک فیملی کو لے کے چلنا. اس کے لیے آپ کو برداشت کرنا ہے. یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف بیفور میرج, کہ اگر آپ شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں تو آپ کو محبت ہونی ہے. اس کے ساتھ آپ کو کمیونیکیشن, انڈرسٹینڈنگ, پیشنس اور ساری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. باہر بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیے باہر کے لوگ بھی یہ پرابلمس ہو رہی ہے کہ وہ لوگ بچے نہیں کر رہے, ہم آج کر لیں گے, 6 سال کر لیں گے, فیس کر رہے ہیں تو جو اسپاؤس ہیں وہ چیز بالکل درست فرمایا آپ نے. اور آپ کا اس حوالے سے جو پیغام ہے یقیناً آڈینس تک پہنچ چکا. پروگرام انتہائی لاسٹ مراحل میں داخل ہو چکا ہے. آپ کوئی پیغام ایک فیو سیکنڈز میں دینا چاہیں؟ ایٹ دی اینڈ میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ کسی بھی ریلیشن شپ کی خوبصورتی یہی ہے کہ برداشت کیا جائے اور درگزر کیا جائے. غلطیاں جو ہے وہ سب سے ہی ہوتی ہیں, فرشتہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں. اگر کوئی غلطی نہ کرے پھر تو فرشتہ بن جائے. اسی لیے اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درگزر کریں اور اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ہمیشہ سیو کریں. بہت اہم پیغام دیا آپ نے. اور آج کے موضوع کو مکمل طور پہ سمیٹنے کے لیے دونوں مہمان ہمارے درمیان موجود تھیں. یقیناً بہت مدلل اور جامع انداز میں مختصراً اپنی گفتگو کی. میں طوبہ آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ نے قیمتی وقت دیا اور ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنی. آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں, آپ اسٹوڈیو میں ہمارے پر تشریف لائی اور آج کے موضوع کے حوالے سے آڈینس تک اپنے پیغامات پہنچانے میں کامیاب رہیں. اسی انداز کے پروگرام سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.